अस्सलाम वालेकुम। कमरे में मौजूद तमाम नफूस डॉक्टर मारिया का जुमला मुकम्मल होने के इंतज़ार में अपनी सांसें रोके हुए थे। डॉक्टर मारिया ने उन सब के चेहरों पर एक नज़र दौड़ाई और मुस्कुराती हुई बोली, आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि मैं अपने साथ ग्लूकोज़ और ज़रूरी इंजेक्शन वगैरह लेकर आई हूँ। मैं इन्हें अभी ड्रिप लगा देती हूँ। उल्टियों की वजह से जिस्म में पानी की जो कमी हो गई है वो पूरी हो जाएगी। डॉक्टर मारिया जूं जूं बोलती जा रही थी, वहाँ मौजूद अफराद के चेहरों की रंगत में तग़य्युर आता जा रहा था। चौधराइन नाहिद के चेहरे की घबराहट बतदरीज इत्मीनान के रंगों में बदल गई थी। किश्वर के चेहरे की जर्दी में भी कमी वाक़ हुई थी, जबकि वड्डी चौधराइन के चेहरे पर मायूसी के रंग थे। वो तो मुंतज़िर थी कि कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिसके ज़रिए वो शौकन को जलील करने का मौका निकाल सके, लेकिन डॉक्टर मारिया के अल्फाज उसकी इस ख्वाहिश की राह में रुकावट बन गए थे। उसकी कैफियत से बेनियाज डॉक्टर मारिया ने अपनी बात जारी रखी हुई थी। ये डायरिया की बिल्कुल इब्तदाई स्टेज है। एक आध मेडिसन और ड्रिप से मामला संभल जाएगा। उल्टियों की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन हो गई है। मैं ग्लूकोज चढ़ाऊंगी तो ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर मारिया की ज़ुबान के साथ साथ उसके हाथ भी मसरूफ़ अमल थे। अपना बड़ा सा बैग खोलकर वो उसमें से ट्रीटमेंट का सामान निकालती जा रही थी। इधर वड्डी चौधराइन पर औस पड़ गई थी। ताजवर की ज़ुबानी उसने किश्वर के लाहौर के क़याम के अरसे में उसके हुलिये के बारे में जो कुछ सुना था, इससे वो शक में पड़ गई थी। ताजवर ने उसे बताया था कि किश्वर ने किसी नई नवेली दुल्हन की तरह हाथ पैरों पर मेहंदी लगा रखी थी। अगरचे इस बात को किश्वर की जहनी कैफियत की खराबी से जोड़ा गया था, लेकिन वड्डी चौधराइन खटक सी गई थी। उसे शक था कि किश्वर कोई गुल खिला चुकी है और इसका नतीजा आज सामने आने वाला है, लेकिन खिलाफ तवक्को बात कुछ और ही निकली थी। डॉक्टर मारिया ने बताया था कि किश्वर डायरिया का शिकार हुई है और इस इत्तला को सुनकर वड्डी चौधराइन को मायूसी हुई थी। सौतन को नीचा दिखाने का एक सुनहरी मौका उसके हाथ से निकल गया था। वो हवेली की ख़वातीन में सबसे ज़्यादा मुमताज़ हैसियत रखती थी। चौधरी के बाद हवेली में उसका ही सिक्का चलता था, लेकिन सौतन का जलापा इस उम्र में भी उसके दिल में बरकरार था। चौधराइन नाहिद अगरचे उसके मुकाबिल कोई हैसियत नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी वड्डी चौधराइन उसे ज़िक्र पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। अपनी मुलाजमा ख़ास रहमते की ज़ुबानी ये सुनने के बाद कि किश्वर के पास मोबाइल है, वो मुसलसल खोज में लगी हुई थी कि किश्वर को किसी तरह रंगे हाथों पकड़ सके। इस मकसद के लिए उसने रहमते की बेटियों नच्छी और शादों को किश्वर की निगरानी पर मामूर कर रखा था, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। इस वक्त उम्मीद बंदी थी कि शायद कुछ ऐसा सामने आ जाए जिसे किश्वर की मशकूक सरगर्मियों के सबूत के तौर पर पेश किया जा सके, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। डॉक्टर मारिया को ड्रिप लगाने की तैयारियों में मसरूफ़ छोड़कर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तू बैठ नाहिद अपनी धी के पास, मैं तो अब आराम करने जा रही हूँ। न जाने क्या अला बला खा कर बैठी है कुड़ी के आधी रात वेले परेशानी खड़ी कर दी है। वो मगरूराना अंदाज में कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे नच्छी और शादो भी थीं। आप भी अपने कमरे में जाकर आराम करें छोटी चौधराइन, मैं हूँ यहाँ पर इनकी देखभाल के लिए। जाने से पहले इत्तला कर दूंगी। अगर ज़रूरत हुई तो आप किसी मुलाजमा को इनके पास भेज दीजिएगा। वैसे तो मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है। थोड़ी देर में ये संभल जाएंगी और आराम से सो जाएंगी। इसलिए मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि फ़िक्र ना करें और आराम से जाकर सो जाएं। वड्डी चौधराइन के कमरे से बाहर निकलने के बाद डॉक्टर मारिया ने चौधराइन नाहिद से कहा तो वो भी फ़ौरन ही बाहर निकल गई। हवेली की पुरताइश ज़िंदगी में जहाँ दिन रात मुलाजमाएँ खिदमत के लिए हाजिर रहती थीं, मालकों में शुमार ख़वातीन को खुद से हाथ पैर हिलाने की कतई आदत नहीं रही थी। उनके बच्चे मुलाजमाओं की गोद में पलकर बड़े हुए थे और उन्हें आदत नहीं थी कि बीमारी आज़ारी में बच्चों के सरहाने बैठकर खिदमत करें। इस वक्त भी चौधराइन नाहिद ने किश्वर के कमरे में रुकना ज़रूरी नहीं समझा था। उसके नज़दीक एक काबिल डॉक्टर के होते हुए किश्वर को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। चुनाचे खुद को बेआराम करने की बजाय उसने डॉक्टर मारिया के मशवरे को कबूल करना बेहतर समझा। किश्वर ने अपनी माँ के कमरे से बाहर निकलने का मंजर देखा तो कर्ब से आंखें मूंद लीं। मोहब्बतों के मामले में वो सदा कलाश रही थी। कीमती साजो सामान से भरी इस हवेली में
ہر طرح کا آرام تھا، لیکن رشتوں کے درمیان وہ جذبہ نہیں تھا جو انہیں ایسی پائیداری بخشتا کہ وہ آفتاب کی طرف بڑھنے والے اپنے قدموں کو روک پاتی۔ اس کی پیاسی روح کو سیراب کرنے والا جام محبت آفتاب کے پاس تھا، چنانچہ وہ ہر خطرے کو پس پشت ڈال کر اس کی اور سفر کرنے پر خود کو مجبور پاتی تھی۔ آفتاب کی زندگی میں آمد کے بعد اس نے جانا تھا کہ خوشی کیا ہوتی ہے اور زندگی کب پیاری لگتی ہے۔ آفتاب کی محبت اس کی ساری زندگی کی محرومیوں کا مداوع بن گئی تھی۔ اس وقت بھی اس نے اپنی سگی ماں کی بے نیازی کو دیکھا تو یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی کہ جو کچھ بھی میں کر گزری ہوں وہ قطعی جائز اور مناسب ہے۔ وہ رشتے جنہیں میری پرواہ نہیں، میں ان کی خاطر سدا محرومیوں کو اپنی جان سے کیوں لگا کر رکھوں؟ فی الحال تو میں نے آپ کو مشکل سے بچا لیا ہے، لیکن آگے کیا ہوگا یہ آپ نے سوچنا ہے۔ یہ آپ نے سوچا ہے یا نہیں؟ خیالات میں غلطاؤں پیچا کشور کے کانوں سے ڈاکٹر ماریا کی آواز ٹکرائی تو وہ بری طرح چونکی اور ناسمجھی کے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر ماریا کا جملہ کچھ مبہم لیکن کافی معنی خیز تھا۔ وہ جو ذرا مطمئن ہو چلی تھی ایک بار پھر پریشان ہو گئی۔ کہ کیا مطلب؟ اٹکتے ہوئے اس نے ڈاکٹر ماریا سے پوچھا۔ مطلب تو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہوں گی، میں ڈاکٹر ہوں، میں نے آپ کے جسم میں جس شے کا سراغ لگایا ہے آپ خود اس سے کیسے ناواقف ہو سکتی ہیں؟ آپ کی رضامندی کے بغیر تو آپ کے جسم میں ایک نئے وجود کی داغ بیل نہیں ڈالی گئی ہوگی۔ ڈاکٹر ماریا کا طرز تخاطب اگرچہ ویسا ہی تھا جیسا حویلی کی کسی خاتون سے بات کرتے ہوئے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس احترام کے ساتھ ایک محسوس کن کٹیلا پن بھی تھا۔ کشور کو اس کے لہجے و انداز کی کسی ادا پر غور کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ تو ابھی ابھی ڈاکٹر ماریا کے کیے گئے انکشاف سے اٹھنے والے طوفان کی زد میں تھی۔ ڈاکٹر ماریا نے اسے کیسی خبر سنائی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس خبر کو سن کر خوش ہو یا اس خوف سے نمٹے جس نے دل کو بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ اپنے محبوب شوہر کی نشانی کے اپنے وجود میں سانس لینے کی خبر نے فطری طور پر ہر عورت کی طرح اس کے دل کی دھڑکنوں میں بھی خوشگوار سا انتشار برپا کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی راز کھل جانے کا خوف بھی جڑا تھا، سو وہ پوری طرح خوش ہونے میں ناکام تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی یہ خبر حویلی والوں کو ملے گی، حویلی میں طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ حویلی کا قانون بغیر کسی لچک کے اس کے لیے سزائے موت تجویز کر دے گا۔ وہ زندگی جو ابھی کچھ عرصے سے ہی اچھی لگنے لگی تھی، اس سے محروم ہو جانا اب اسے منظور نہیں تھا، خصوصاً یہ جاننے کے بعد کہ وہ کائنات کے سب سے عظیم رتبے پر فائز ہونے والی ہے۔ اسے زندگی کی اور بھی شدت سے خواہش ہونے لگی تھی۔ پلیز ڈاکٹر، میرے اس راز کو راز ہی رکھیے گا۔ اگر یہاں کسی کو اس بات کا علم ہو گیا تو یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس نے ڈاکٹر ماریا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑی لجاجت سے اس سے درخواست کی۔ اوکے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک؟ یہ کوئی چھپنے والی بات تو نہیں۔ میں اپنی زبان بند رکھوں گی، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کا جسم خود بولنے لگے گا۔ اس وقت آپ کیا کریں گی؟ ڈاکٹر ماریا کا سوال بڑا منطقی تھا۔ میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل سوچ لوں گی، بس مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ وہ خود بھی ابھی اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے نہیں کر سکی تھی، سو ڈاکٹر ماریا کو کیا بتاتی؟ فی الحال تو اسے تھوڑی سی مہلت مل جانے کی ہی آرزو تھی تاکہ اس مسئلے پر غور و خوض کر سکے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کر سکتی ہوں کہ کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ چند ضروری دوائیں وغیرہ بھی میں آپ تک پہنچا دوں گی۔ پراپر ڈائٹ اور میڈیسن لیتی رہیں تو امید ہے کہ آپ کی حالت سنبھلی رہے گی۔ اس عرصے میں آپ اپنے لیے کوئی مناسب فیصلہ کر لیجئے گا۔ ڈاکٹر ماریا کشور کے اندازے سے کہیں بڑھ کر اس کی مدد کر رہی تھی۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر۔ کشور نے ممنونیت کے گہرے احساس کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ جس ماحول میں رہ رہی ہیں وہاں اگر کسی کو اس بات کا علم ہو گیا تو آپ کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے انسانی جان کو بچانا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ آپ نے اپنی معاشرتی اور مذہبی حدود کو توڑا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں بہرحال ڈاکٹر ہونے کے ناطے دو انسانی جانوں کا تحفظ زیادہ ضروری سمجھتی ہوں۔ ڈاکٹر ماریا کے انداز میں بے نیازی سی در آئی تھی۔ آپ کی اس ہمدردی کے لیے ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر۔ البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے وجود میں پلنے والے بچے کے باپ سے میرا نکاح ہوا ہے۔
کشور نے ڈاکٹر ماریا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت ضروری سمجھی۔ یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ کا بچہ جائز ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ حویلی کے مکین ہرگز بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، اور یقینی طور پر یہ نکاح کسی ایسے شخص سے ہوا ہوگا جو حویلی والوں کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ ڈاکٹر ماریا کے الفاظ سے ظاہر تھا کہ اس نے اس کم عمری میں بھی ایک دنیا دیکھ رکھی ہے اور حالات کا بالکل ٹھیک تجزیہ کر سکتی ہے۔ کشور کے پاس اس کی باتوں کے جواب میں ایک خاموش اعتراف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے اپنا مکمل رازداں بنا سکتی ہیں۔ میں آپ کے ہسبینڈ سے مل کر آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوئی صورت نکال سکتی ہوں۔ ڈاکٹر ماریا نے اسے پیشکش کی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ڈاکٹر ماریا اپنے رویے سے بہت مہربان ثابت ہو رہی تھی، لیکن پہلی بار کسی پر اتنا اعتماد کر لینا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اگر کسی موقع پر ڈاکٹر ماریا کی زبان پر سچ آ جاتا تو آفتاب کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ چنانچہ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ کا شکریہ ڈاکٹر، لیکن فی الحال میں اس معاملے کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گی۔ جیسی آپ کی مرضی، میری آفر بہرحال برقرار رہے گی۔ ڈاکٹر ماریا مسکراتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ کل صبح میں آپ کو دوائیں اور ڈائٹ شیڈول بھجوا دوں گی۔ احتیاط کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنا بیگ کندھے سے لٹکاتے ہوئے وہ کشور سے بولی اور کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اگر آپ کہیں تو کسی ملازمہ کو آپ کے پاس بھیج دوں؟ باہر نکلنے سے پہلے اس نے کشور سے سوال کیا۔ نہیں، میں اس وقت بالکل اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ کشور نے انکار کیا تو ڈاکٹر ماریا شانے اچکاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہو جانے کے بعد کشور نے نڈھال ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ زندگی اسے ایک ایسے مقام پر لے آئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو گرداب میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس گرداب سے باہر نکلنے کا طریقہ سوچتے سوچتے اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ دفتر میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعے میں مصروف شہریار نے یکدم ہی فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے احساس نے اسے لاہور سے واپس آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سجاد رانا کی موت کے بعد وہ اپنے شانوں پر خاندان کی ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس کر رہا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ جس سیٹ پر بیٹھا تھا اس کے بھی بہت سے تقاضے تھے۔ اس کے شانوں پر اپنے زیر نگین ضلع کے سینکڑوں خاندانوں کا بوجھ دھرا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے خاندان کو مصلحتاً نظر انداز کر کے واپس نور کوٹ لوٹ آیا تھا۔ اسے یہاں رہ کر بہت سے معاملات کی نگرانی کرنی تھی۔ پیر آباد، نورپور اور الہ آباد میں جاری ترقیاتی منصوبے اس کی عدم توجہ کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ جاتے تو اسے ساری زندگی افسوس رہتا۔ اس نے صرف افسری کا شوق پورا کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داریاں قبول نہیں کی تھیں۔ وہ ایک حساس طبع اور پرجوش جوان تھا جو کچھ کر کے دکھانا چاہتا تھا، جس کے دل میں لوگوں کو اپنی ذات سے بھلائی پہنچانے کی امنگ تھی۔ اس امنگ نے اسے چودھری افتخار جیسے مگرمچھ سے بیر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ چودھری نے اسے تھوڑے سے عرصے میں ہی اسے اچھا خاصا زچ کر دیا تھا۔ اس کے منصوبے اور ارادے چودھری کے مفادات کے خلاف تھے۔ چنانچہ پہلے تو اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنی راہ پر لانے کی کوشش کی اور اشاروں کنایوں میں اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ شہریار نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ براہ راست چودھری سے تصادم کی نوبت نہ آئے، لیکن اس کوشش میں بہرحال وہ اپنے فرائض سے کوتاہی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ نتیجہ چودھری سے چپکلش کی صورت میں ہی نکلا۔ اسے اپنی دوستی کے جال میں پھنسانے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد چودھری اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا، جس کی سب سے بڑی مثال بہزاد شاہ کے ولیمے کے موقع پر اسے کھانے میں نشہ آور شے کھلانے کے بعد اس کی ڈاکٹر ماریا کے ساتھ قابل اعتراض تصاویر اتارنے کی صورت میں موجود تھی۔ اگر ڈاکٹر ماریا اس سے تعاون نہیں کرتی تو وہ بری طرح چودھری کی اس چال میں پھنس جاتا۔ ڈاکٹر ماریا کے تعاون کے بعد وہ اس قابل ہو سکا تھا کہ ان خوفناک تصویروں کو حاصل کر کے ضائع کر سکے، لیکن یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ یہ کوئی آخری وار نہیں تھا جو چودھری نے اس پر کیا تھا۔ وہ جب تک چودھری کے مفادات کے خلاف کام کرتا رہتا، چودھری کی نظروں میں کھٹکتا رہتا۔ پیر آباد سمیت ارد گرد کے کسی بھی گاؤں میں
کسی سہولت کی فراہمی اور تعلیم کا پھیلاؤ چودھری کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ چودھری اور اس جیسے دوسرے افراد رایا پر اسی وقت تک حکمرانی کر سکتے تھے جب تک ان کا شعور سویا رہتا۔ شعور کو سلائے رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کو تعلیم سے محروم رکھا جائے اور زندگی کی بنیادی ضروریات انہیں اتنی ترسا ترسا کر فراہم کی جائیں کہ وہ ان ضروریات کے حصول میں ہی الجھ کر رہ جائیں۔ شہریار اپنے ضلع کے عوام کو ان دونوں طرح کی مشکلات سے نکالنے کا خواہاں تھا، چنانچہ اس کی اور چودھری کی عداوت تو لازمی تھی۔ اس عداوت نے شہریار کے احساس ذمہ داری کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ عام حالات میں شاید وہ تھوڑا بہت ڈھیلا پڑ بھی جاتا، لیکن موجودہ صورتحال نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس کے پاس کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ذاتی طور پر بے حد دکھی اور رنجیدہ ہونے کے باوجود اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک بار پھر میدان میں اتر آیا تھا۔ خاندانی ذمہ داریوں کے مقابلے میں یہ فریضہ انجام دینا زیادہ ضروری تھا، خصوصاً اس لیے کہ اس کا خاندان بہرحال کوئی لاوارث اور بے سہارا خاندان نہیں تھا۔ بہت سے رشتہ دار اور دوست تھے جو ان مشکل گھڑیوں میں دلاسے کے لیے رانا ہاؤس آتے جاتے رہتے تھے۔ خود وہ بھی ان سے مکمل طور پر غافل نہیں تھا۔ رابطوں کی آسانی نے کم از کم اتنی مدد تو کی تھی کہ وہ جب چاہتا فون پر لاہور بات کر لیتا۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے بھی جایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ بہت اچھی طرح ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا، لیکن یہ طے تھا کہ جو عظیم دکھ ملا تھا اس کے حصار سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس وقت بھی اسے اچانک بہت شدت سے سجاد رانا کی یاد آئی اور وہ اپنا کام روک کر بیٹھ جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے سجاد رانا کی موت کا صدمہ ایسا نہیں تھا جس کے اثر سے وہ خود کو آسانی سے نکال سکتا۔ سینے میں اٹھتے جوار بھاٹے کے زیر اثر آنکھیں بند کیے بیٹھے کتنا وقت گزرا وہ اندازہ نہیں کر سکا۔ انٹرکام بجا تو وہ اپنی اس کیفیت سے باہر نکل کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں عبد المنان، بولو کیا بات ہے؟ اس نے قدرے بیزاری سے پوچھا۔ خیال یہی تھا کہ کوئی بے وقت کا ملاقاتی اے سی صاحب سے راہ و رسم بڑھانے کے لیے آیا ہوگا۔ پوسٹنگ کو کافی وقت گزر جانے کے باوجود ابھی تک یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ اس کے سرد رویے کے باوجود بھی بعض ڈھیٹ قسم کے ملاقاتی قسمت آزمائی کے خیال سے چلے آتے تھے۔ الہ آباد سے ایک بہت بری خبر آئی ہے سر، آپ کو اس بارے میں بتانا تھا۔ عبد المنان کا جواب خلاف توقع تھا۔ میرے آفس میں آ جاؤ، اس نے مختصر جواب دے کر انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ الہ آباد سے کسی بری خبر کے بارے میں سن کر وہ خود بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ الہ آباد سے جڑی کوئی بات بھی اب تک خوش کن ثابت نہیں ہوئی تھی۔ الہ آباد وہی گاؤں تھا جہاں شاہ نواز نامی شخص نے دینی مدرسے کے نام پر معصوم اور بھولے بالے ذہنوں کی برین واشنگ کر کے ان سے وطن کے خلاف کارروائیاں کروانے کا اڈا کھول رکھا تھا۔ بعد میں واقعات و شواہد سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ شاہ نواز کوئی عالم دین یا مفتی وغیرہ نہیں تھا، بلکہ پڑوسی ملک سے تعلق رکھنے والا ان کی کسی خفیہ ایجنسی کا کارکن تھا جو اس پسماندہ سے گاؤں میں رہ کر اپنے ملک کے مفاد میں کام کر رہا تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے ذہن کو بھٹکا کر انہیں پاکستان کے خلاف ہی استعمال کرنے سے بڑھ کر بھلا کس بات سے بھارت کا مفاد وابستہ ہو سکتا تھا؟ وہ تو بھلا ہوا کہ الہ آباد سے تعلق رکھنے والے جوشیلے نوجوان عبد المتین کو شہریار نے عین اس وقت شناخت کر لیا جب وہ نورپور میں ہسپتال و اسکول کی تعمیر سے تعلق رکھنے والی افتتاحی تقریب میں خودکش حملہ آور کی صورت میں ظاہر ہوا۔ شہریار عبد المتین کو نورپور والے حادثے سے پہلے سے جانتا تھا۔ عبد المتین وہ نوجوان تھا جس کی بہن کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا۔ لڑکی کا باپ شہریار کے پاس اس کے اغوا کے سلسلے میں شکایت کرنے آیا تھا، لیکن اس وقت ایس پی رفیق تارڑ اور اس کے ماتحت نے شہریار کو گمراہ کر کے الٹی کہانی سنا دی تھی۔ اصل حقائق بہت بعد میں شہریار کے سامنے آئے، لیکن اس وقت تک عبد المتین کی کایا پلٹ ہو چکی تھی۔ بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور قانون کی بے نیازی نے اسے اتنا دل برداشتہ کیا کہ وہ شاہ نواز کا اعلی کار بن کر نورپور کی افتتاحی تقریب میں خودکش حملہ کرنے پہنچ گیا۔ اس حادثے میں خودکش حملہ آور عبد المتین سمیت کئی لوگ مارے گئے تھے۔ حالات و واقعات کی کڑیاں جوڑتا ہوا شہریار الہ آباد میں واقع شاہ نواز کے مدرسے تک پہنچا۔
تو شاہ نواز وہاں نہیں تھا، لیکن ایسے ثبوت ضرور مل گئے جن سے اس کا پڑوسی ملک سے تعلق ظاہر ہو گیا۔ اس موقع پر شاہ نواز کی شخصیت پر سے پردہ اٹھنے کے علاوہ پیر آباد کی مسجد کے مفرور امام غلام محمد کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا۔ قوم لوط کی باقیات میں شامل غلام محمد نے بھی ایک امام اور معلم کی شخصیت کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ ماہبانوں کا اکلوتا بھائی اس کی اندھی ہوس کا نشانہ بن کر اپنی جان سے چلا گیا تھا۔ غلام محمد اسے قتل کرنے کے بعد فرار ہو کر الہ آباد میں شاہ نواز کے مدرسے میں ہی چھپا تھا، اور پھر شہریار اور اس کی ٹیم کے چھاپہ مارنے سے قبل ہی وہاں سے بھی فرار ہو گیا تھا۔ اتنے بہت سارے ناخوشگوار واقعات کے ساتھ جڑے الہ آباد کے نام والے گاؤں سے ایک اور بری خبر کے بارے میں سن کر شہریار مضطرب ہو اٹھا اور بے چینی سے عبد المنان کے اپنے دفتر میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ عبد المنان کو وہاں پہنچنے میں 1 منٹ سے بھی قلیل وقت ہی لگا ہوگا، لیکن اس قلیل وقفے میں بھی اس کی بے قراری دیدنی تھی۔ ہاں عبد المنان، بولو، کیا مسئلہ ہے؟ کیا خبر آئی ہے الہ آباد سے؟ عبد المنان اندر آیا تو اس نے اس کے چہرے کے گمبھیر تاثرات کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ عبد المنان اچھا خاصا سیلف کنٹرولڈ آدمی تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے سے جو کیفیت جھلک رہی تھی اسے دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ کوئی بہت ہی اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے۔ خبر بہت افسوسناک ہے سر، میں تو سن کر کانپ اٹھا ہوں کہ سگے ماں باپ بھی اتنے بے رحم ہو سکتے ہیں۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ الہ آباد میں رہنے والے ایک جوڑے نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 2 بچوں کو ہلاک کر کے گھر میں ہی دفن کر رکھا تھا۔ رات وہ اپنے تیسرے بچے کو بھی ذبح کرنے جا رہے تھے کہ پڑوسیوں کو علم ہو گیا اور انہوں نے دخل اندازی کر کے انہیں اس مذموم حرکت سے روکا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی تھانے میں ہیں اور ان سے اس حرکت کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ عبد المنان کی دی ہوئی اطلاع واقعی لرزہ خیز تھی۔ ماں باپ جیسے عظیم رشتے کا یہ بھیانک روپ بے حد دل دہلا دینے والا تھا۔ اس خبر کو سن کر کوئی بھی صاحب دل شخص رنج محسوس نہ کرتا، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ والدین جو اپنی اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے سے اس کے متعلق سوچنا، خواب دیکھنا اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ انسان کوئی جانور بھی پالے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اسے کسی ضرورت کے تحت خود سے جدا کرتے ہوئے دکھی ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے بچوں کو جن کی اس نے قدم قدم پر حفاظت کی ہوتی ہے، زمانے کے سرد و گرم سہ کر انہیں ہر سختی سے بچانے کی کوشش کی ہوتی ہے، انہیں اس بے دردی سے کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ اس جوڑے کے پڑوسیوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ لوگ اپنے تیسرے بچے کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں؟ دکھ کے شدید احساس کے تحت شہریار نے واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے سوال کیا۔ پڑوسی بچے کی ماں کے بلند آواز میں رونے پر جاگے تھے۔ آدھی رات کے وقت انہوں نے اچانک عورت کے زور زور سے بین کرنے کی آوازیں سنی تو وہ نیند سے جاگ کر اس کے گھر کی طرف بھاگے اور گھر کا دروازہ بجایا، لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا۔ البتہ اندر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے عورت کا شوہر اس کا منہ دبا کر اسے پیٹ رہا ہو۔ پڑوسیوں کو تشویش ہوئی اور ایک لڑکے نے دیوار پھلانگ کر اندر سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں عجیب منظر دیکھا۔ گھر کے صحن میں ایک تازہ قبر کھدی ہوئی تھی اور قبر کے قریب چھوٹا بچہ رسیوں سے بندھا پڑا تھا۔ اس کے منہ میں کپڑا بھی ٹھونسا ہوا تھا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ ایک پڑوسی بچے کو بندشوں وغیرہ سے آزاد کرنے لگا، جبکہ باقی اندر کی طرف لپکے جہاں دونوں میاں بیوی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شوہر ایک ہاتھ میں تیز دھار چھری اور دوسرے میں بیوی کے بال جکڑے کھڑا تھا۔ اس نے عورت کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ منہ سے کوئی آواز بھی نہیں نکال پا رہی تھی۔ پڑوسیوں نے بڑی مشکل سے مرد کو قابو میں کیا، پھر آس پاس کی عورتوں نے مل کر عورت کو سنبھالا۔ بڑی دیر بعد کہیں جا کر وہ اس لائق ہو سکی کہ لوگوں کو بتا سکے کہ اس کے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور پہلے بھی 2 بچوں کے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ ویری سیڈ، یہ تو واقعی بہت المناک صورتحال ہے جس کی اچھی طرح تحقیق ہونی چاہیے۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ پہلے 2 بچوں کی ہلاکت کا پڑوسیوں کو علم نہیں ہو سکا۔ گاؤں دیہات میں تو لوگ ایک دوسرے سے اتنے غافل نہیں رہتے کہ انہیں ایک دوسرے کے حالات کا علم نہ ہو سکے۔ کم از کم لوگوں کو پہلے 2 بچوں کے غیاب پر تو ضرور چونکنا چاہیے تھا۔ شہریار نے ایک اہم نکتہ اٹھایا۔ اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے سر،
اس کے مطابق مجرم بہت چالاک اور منصوبہ ساز آدمی ثابت ہوا ہے۔ اس نے سارا کام پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کیا۔ پہلے بچے کو ہلاک کرنے کے بعد اس نے ارد گرد یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ بچے کو اس کی ضد پر گجرانوالہ میں اس کی خالہ کے گھر رہنے کے لیے چھوڑ آیا ہے۔ دوسرے بچے کے بارے میں بھی اس نے یہی بہانہ کیا کہ بڑے بچے کا دل خالہ کے گھر بہت زیادہ لگ گیا ہے اور وہ واپس نہیں آنا چاہتا، جبکہ دوسرا بھی وہاں جانا چاہتا ہے، اس لیے میں اسے بھی وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ بچے کی خالہ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ بچوں کو مستقل اسی کے پاس چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ انہیں اسکول میں داخل کروا کر ان کی تعلیم کا معقول بندوبست کر دے۔ مجرم اپنے ارد گرد والوں پر یہی ظاہر کرتا رہا کہ وہ بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے ان کی خالہ کی یہ پیشکش قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اس نے مستقبل کے لیے پوری پیش بندی کر لی تھی کہ آس پاس والے طویل عرصے تک اس پر شک نہ کر سکیں۔ او مائی گاڈ، یہ تو بالکل ناقابل یقین صورتحال ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ آخر ایک باپ اس حد تک اپنی اولاد کا دشمن کیوں بن گیا۔ کہیں وہ شخص نفسیاتی مریض تو نہیں ہے؟ ساری تفصیلات سن کر شہریار نے خیال آرائی کی۔ اس بارے میں ابھی حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے سر۔ اس شخص نے اس پورے واقعے کے پس منظر میں موجود اصل وجہ کے سلسلے میں ابھی تک زبان نہیں کھولی۔ پڑوسیوں وغیرہ سے اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے، اس کے مطابق وہ ایک بے حد جذباتی اور جوشیلا آدمی ہے۔ صوم سالات کی پابندی کرتے ہوئے تو اسے اتنا نہیں دیکھا گیا، لیکن دیگر معاملات میں اس کا جوش و خروش دیدنی ہوتا تھا۔ عرس میں شرکت کرنا، خاص مواقعوں پر گاؤں کو سجانا، وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بزرگ کی قبر پر حاضری دینا اور کسی بھی پیر، مرشد یا ولی کی شان میں معمولی سی بھی گستاخانہ کلمات سن کر کہنے والے کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے پر تل جانا اس کے معمولات میں شامل تھا۔ کسی بھی شخص کی کسی کرامت کا معمولی شہرہ ہو جانے پر وہ اس سے گہری عقیدت پیدا کر لیتا تھا۔ گاؤں والوں کے نزدیک بنیادی طور پر وہ ایک شریف آدمی ہے جس کی حد سے بڑھ کر مذہبی حساسیت کے علاوہ اس میں کوئی خامی نہیں تھی، اور بہرحال اس کی اس حساسیت کو بھی لوگ بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ عبد المنان کی گفتگو سے ظاہر تھا کہ وہ شہریار کو اطلاع دینے سے قبل خود ذاتی طور پر واقعے کی تمام تفصیلات حاصل کر چکا ہے۔ وہ ایک تجربہ کار شخص تھا جسے اندازہ تھا کہ اس کا افسر اس سے کسی واقعے کے کن کن پہلوؤں سے متعلق سوال جواب کر سکتا ہے، اس لیے ہر معاملے میں اپنی معلومات ممکنہ حد تک مکمل رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے؟ شہریار نے سوال کیا۔ وہ لوگ یہیں نور کوٹ میں موجود ہیں۔ مرد تھانے میں ہے، جبکہ عورت کی حالت کافی خراب تھی، اس لیے اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے اسے سکون آور ادویات دی ہیں تاکہ وہ ذہنی طور پر سنبھل سکے۔ بچ جانے والے بچے کو بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ عبد المنان نے مستعدی سے جواب دیا۔ میں ان دونوں میاں بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ واقعے کا اصل محرک جان سکوں۔ یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہوگا تاکہ آئندہ کے لیے سدباب کیا جا سکے۔ وہ اس وقت بے انتہا سنجیدہ تھا اور پوری سنجیدگی سے اس واقعے کی تحقیقات کروانا چاہتا تھا۔ اس نوعیت کے کچھ واقعات پہلے بھی اخبارات کے ذریعے اس کے علم میں آتے رہے تھے، جن پر افسوس کرنے کے علاوہ وہ عملی طور پر کچھ نہیں کر سکا تھا۔ ان واقعات کا تعلق ان علاقوں سے تھا جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے تھے، لیکن الہ آباد تو اس کے زیر نگین تھا۔ چنانچہ وہاں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیق وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ آپ جب چاہیں چل سکتے ہیں سر، میں ہسپتال اور تھانے دونوں جگہ ملاقات کا انتظام کروا دوں گا۔ اس وقت تک ویسے بھی میڈیا والے بھی متحرک ہو چکے ہوں گے، جائے حادثہ پر ان کا پہنچنا لازمی ہے۔ وہاں بھی اب تک کھدائی وغیرہ کر کے پہلے ہلاک کیے جانے والے دونوں بچوں کی لاشیں دریافت کر لی گئی ہوں گی۔ میڈیا کو تو اپنے مطلب کی بہت سی خبریں مل جائیں گی وہاں سے۔ پہلے جن دو بچوں کو ہلاک کیا گیا تھا ان کی قبریں کہاں بنائی تھیں ان میاں بیوی نے؟ عبد المنان کا جواب سن کر شہریار کو خیال آیا تو اس نے پوچھا۔ دونوں بچوں کی قبریں بھی گھر کے آنگن میں ہی بنائی گئی تھیں، مگر قبریں بناتے ہوئے یہ احتیاط کی گئی تھی کہ انہیں لیول میں رکھا گیا اور پھر ان پر پھولوں اور سبزیوں کے پودے لگا کر انہیں کیاری کی شکل دے دی گئی۔ اس لیے تو ارد گرد والوں کو شبہ تک نہیں ہو سکا کہ گھر کے آنگن میں 2 معصوم بچوں کی قبریں موجود ہیں۔
یہ سب کرنے کے لیے تو بہت زیادہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ ہوا وہ اتفاقاً یا اچانک ہوا، سب کچھ پری پلانڈ ہے۔ اور اب یہی معلوم کرنا ہے کہ ایک باپ نے ایسا منصوبہ کیوں کر ترتیب دیا۔ میرے خیال میں ہم پہلے ہسپتال چلتے ہیں۔ عورت نے تیسرے بچے کو ہلاک کرنے کی کوشش کے وقت جس طرح کا ری ایکشن ظاہر کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس مرحلے پر آ کر ٹوٹ گئی تھی، اور اگر ہم کوشش کریں تو اس سے پورا سچ اگلوا سکتے ہیں۔ شہریار نے خیال ظاہر کیا، جس کی عبد المنان نے تائید کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، ہمیں واقعی اس عورت سے ملاقات کر کے اصل صورتحال جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اوکے، تو تم انتظامات کر لو، آدھے گھنٹے بعد ہم ہسپتال چلیں گے۔ اور ہاں، آرڈر کر دو کہ عورت سے میڈیا والوں کو دور رکھا جائے۔ میڈیا کے لوگوں کی یلغار سے وہ گھبرا کر بدک بھی سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت نرمی اور احتیاط سے اس معاملے کو ہینڈل کر کے اصل صورتحال معلوم کی جائے۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی آپ کے آرڈرز پہنچا دیتا ہوں۔ سنا ہے آج ایس پی صاحب بھی کسی نجی دورے پر ضلع سے باہر ہیں، اس لیے اس واقعے کو مکمل طور پر آپ ہی کو دیکھنا ہوگا۔ عبد المنان اسے ایک اور اہم اطلاع دے کر دفتر سے باہر نکل گیا۔ شہریار کے پاس فی الحال آدھے گھنٹے کا وقت تھا۔ اس درمیانی وقفے کو ضائع کرنے کے بجائے وہ خود کو کمپوز کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر اس فائل کی طرف متوجہ ہو گیا جو کچھ دیر قبل اس کے زیر مطالعہ تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہسپتال میں حسب توقع میڈیا کے نمائندے موجود تھے اور کوشش میں تھے کہ انہیں ملزمہ سے ملنے کا موقع مل جائے۔ شہریار اور عبد المنان ہسپتال پہنچے تو صحافی برادری نے انہیں بھی گھیرنے کی کوشش کی۔ یقیناً یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں نے ذاتی طور پر اس واقعے پر گہرا رنج محسوس کیا ہے اور میری خواہش ہے کہ واقعے کی حقیقی وجوہات معلوم کر سکوں۔ اگر ہمیں کچھ معلوم ہوا تو ہم میڈیا کو بھی ضرور تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ شہریار نے یہ مختصر بیان دیا اور صحافیوں کے سوالات کو نظر انداز کرتا ہوا عبد المنان کے ساتھ ہسپتال کے عملے کی رہنمائی میں اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں مقتول بچوں کی ماں اور اپنے خاوند کی شریک جرم بطول بی بی کو رکھا گیا تھا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے عبد المنان کی طرف جھک کر اس سے کوئی سوال کیا، جس کے جواب میں عبد المنان نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ اس کے مثبت جواب پر اطمینان محسوس کرتا ہوا شہریار لیڈی ایم آر او کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ لیڈی ایم آر او کے علاوہ ان کے ساتھ ہسپتال کے عملے کے جو افراد تھے انہیں باہر رکنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سفید چادر بچھے بیڈ پر ایک دبلی پتلی تقریباً 30 سال کی سانولی سی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ عورت کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ ایک ٹک چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بطول بی بی، ضلع کے اسسٹنٹ کمشنر شہریار عادل صاحب تم سے ملنے آئے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے مخاطب کیا تو اس نے بنا چونکے نظریں پھیر کر شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد ویرانی اور وحشت تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی بی بی؟ یہاں ہسپتال میں آپ کا خیال تو رکھا جا رہا ہے نا؟ شہریار نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کر کے پوچھا تو اس کی ویران آنکھوں میں حیرانی کی لہر سی دوڑ گئی۔ یقیناً گرفتاری کے بعد سے اب تک وہ مسلسل لوگوں سے لعن طعن ہی سن رہی تھی۔ ایسے میں کسی نے نرم لہجے میں بات کی تو وہ حیران رہ گئی اور سر کو اثبات میں ہلکی سی جنبش دے کر شہریار کے سوال کا جواب دیا۔ آپ کے بچوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس پر مجھے آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ یقیناً آپ اپنے شوہر کے جبر کے سامنے مجبور ہو گئی تھیں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے یا ان کے قتل میں شامل ہونے کی جرت نہیں کر سکتی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کے شوہر نے آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کیوں اور کس کے کہنے پر کیا؟ وہ عورت کے بیڈ کے قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور بے حد نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن عورت نے اس کی نرمی کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا اور سر کو زور زور سے نفی میں حرکت دینے لگی۔ دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ اصل مجرم آپ کا شوہر ہے۔ اگر آپ اس کے فعل میں دل سے شامل ہوتیں تو تیسرے بچے کو ہلاک کرنے کی کوشش کے موقع پر ہرگز بھی احتجاج نہیں کرتیں۔ یقیناً جو کچھ ہوا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہوا، لیکن جب تک آپ ہمیں اپنی اس مجبوری کے متعلق بتائیں گی نہیں، ہم اس ظلم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ شہریار نے عبد المنان کو خفیف سا اشارہ کرتے ہوئے عورت کو سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ عبد المنان اس کے اشارے پر دروازے کی طرف لپکا
اور دوسری طرف اپنے انتظار میں کھڑے شخص کی گود سے ایک تقریباً 3 سال کے بچے کو لے کر واپس عورت کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ بچے کو دیکھتے ہی عورت تیزی سے اٹھ کر بیٹھی اور اسے اپنی گود میں لینے کے لیے باہیں پھیلائیں۔ شہریار کے اشارے پر عبد المنان نے بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ بچے کو گود میں لے کر بطول بی بی اسے بے تحاشا چومنے لگی۔ یہ بچہ آج صرف اس لیے زندہ ہے کہ آپ نے عین وقت پر اپنے شوہر کے ظلم کے خلاف احتجاج کر ڈالا۔ اگر آپ کل رات بھی پہلے کی طرح خاموش رہتیں تو اس بچے کی بھی اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی طرح گھر کے آنگن میں قبر بن چکی ہوتی اور آپ اپنی اولاد کو پیار کرنے کے لیے ترس جاتیں۔ بطول بی بی کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے شہریار نے اسے احساس دلایا تو وہ رو پڑی اور مزید شدت کے ساتھ بچے کو پیار کرنے لگی۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ بچہ تو بچ گیا ہے، لیکن اسے اپنے ماں باپ کے سائے سے دور رہنا پڑے گا۔ یہ کسی رفاہی ادارے میں رہ کر بڑا ہوگا اور بڑا ہونے کے بعد اس سوال کا جواب ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے والدین نے اس کے بھائیوں کو کیوں قتل کیا۔ اس بچے کی زندگی اپنے والدین کی شکی القلبی کے طعنے سنتے ہوئے گزرے گی اور ہو سکتا ہے کہ رد عمل میں یہ خود بھی کوئی خطرناک مجرم یا جنونی قاتل بن جائے۔ رب نہ کرے۔ شہریار کی بات سن کر عورت دہل کر بولی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ رب نہ کرے یہ بچہ کوئی مجرم، ڈاکو یا قاتل بنے۔ اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اصل واقعے کے بارے میں بتائیں۔ شہریار نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔ اصل واقعہ تو مینوں آپ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میرا خاوند نذیر محمد بڑا جذباتی اور اللہ والوں سے محبت کرنے والا آدمی ہے۔ کوئی اللہ والا اسے کچھ کہہ دے تو ضرور اس کی گل مانتا ہے۔ اس چکر میں کبھی اس کے پھڈے شڈے بھی ہو جاتے تھے۔ کئی باری ایسا بھی ہوا کہ اس نے اپنی ساری آمدنی کسی مزار یا درگاہ پر دے دی۔ ہمیں لوگوں سے قرض ادار لے کر یا فاقے کر کے گزارا کرنا پڑا۔ ایسے موقعوں پر اگر میں نذیر محمد کو کچھ کہتی تو وہ میری نہیں سنتا تھا۔ کہتا تھا، پگلی، یہ ادھر کی سختی آگے کی آسانی ہے۔ اللہ والوں کو خوش رکھیں گے اور ان کی گل مانیں گے تو آخرت میں بخشے جائیں گے۔ میں ہر واری اس کی گل مان جاتی تھی۔ خیر، ہمارے گاؤں میں شاہ نواز صاحب نے مدرسہ کھول لیا۔ سارے ہی گاؤں والے ان کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ نذیر محمد تو ان کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ کہتا تھا، میں نے شاہ نواز صاحب جیسا دریا دل، نیک اور سمجھدار آدمی کہیں اور کوئی دوجا نہیں دیکھا۔ سارا وقت وہ انہی کے گن گاتا رہتا تھا۔ میں بھی 2-1 دفعہ ان سے ملنے گئی تھی۔ مینوں بھی وڈے چنگے لگے۔ میرے بچوں کو تو وڈا پیار کرتے تھے۔ ان کا دم کیا ہوا پانی بھی میں اپنے کسی بیمار بچے کو پلا دیتی تو وہ فوراً بھلا چنگا ہو جاتا۔ اور بھی جس معاملے میں ہم نے ان سے رائے لی، ہمیں فائدہ ہی ہوا۔ میں اور نذیر محمد تو ان کے پکے مرید بن گئے تھے۔ وہ جو کہتے ہم مانتے۔ پر پھر ایک ایسی گل ہوئی کہ میں شاہ نواز صاحب کی گل ماننے سے کانپ گئی۔ پر نذیر محمد ذرا نہ گھبرایا اور بولا کہ ہم وہی کریں گے جس کا ہمیں شاہ نواز صاحب نے مشورہ دیا ہے۔ بطول بی بی یہاں تک بتانے کے بعد بری طرح ہانپنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میلوں دور سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ یقیناً شدید جذباتی انتشار نے اس کی یہ حالت کر دی تھی اور اس کے دماغ میں وہ واقعات گردش کر رہے تھے جن کے بارے میں سوچنا بحیثیت ماں اس کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ شاہ نواز نے تمہیں اور نذیر محمد کو کیا مشورہ دیا تھا؟ کیا اس نے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے بچوں کو ہلاک کر دو؟ کسی حد تک بات کو سمجھتے ہوئے شہریار نے عورت سے تیز لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح وہ اپنے رب کے حکم پر اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے دل سے تیار ہو گئے تھے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کی قربانی دینی ہوگی۔ یہ قربانی دے کر ہم اللہ کی نظر میں سب سے اچھے ہو جائیں گے اور وہ ہمیں جنت میں بڑی چنگی جگہ دے گا۔ ادھر سونے کے محل ہوں گے، اچھے اچھے کھانے ہوں گے اور ہر وہ چیز ملے گی جس کو ہمارا جی کرے گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جنت میں ہمیں ہمارے بچے بھی واپس مل جائیں گے۔ بطول بی بی خود کو سنبھال چکی تھی اور اب بڑی عقیدت مندی سے بتا رہی تھی۔ کیوں، شاہ نواز کے پاس کیا وحی آئی تھی جو اس نے تم لوگوں سے یہ سب کچھ کہا؟ شاہ نواز تو وہ شخص تھا جس کی وجہ سے پہلے عبد المتین سمیت کئی لوگ مارے گئے، جو اپنے ساتھ گاؤں کے 2 نوجوانوں کو لے کر غائب ہو چکا تھا، جس کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہ جان کر
کہ اس نے بطول بی بی اور نذیر محمد جیسے ان پڑھ اور اندھے عقیدے رکھنے والے لوگوں کے ذہنوں کو اس بربریت کے راستے پر ڈالا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر سکا اور بے حد غصے سے بولا، وہی تو پیغمبروں پر آتی ہے جی، پر اللہ والوں کے پاس بھی بڑی کرامتیں ہوتی ہیں، وہ اشاروں سے بھی بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ شاہ نواز صاحب نے بھی سمجھ لیا تھا۔ نذیر محمد نے انہیں اپنا ایک خواب سنایا تھا۔ خواب سن کر شاہ نواز صاحب بولے کہ نذیر محمد، تیرا یہ خواب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب جیسا ہے، تجھے ان کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، پھر دیکھنا تجھ پر رب کی کیسی رحمت ہوتی ہے۔ انہوں نے ہر نوچندی جمعرات کو یہ کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ نذیر محمد حکم سن کر رویا تو بڑا، پر اس نے کہا کہ رب کے حکم سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ یہ تو میرا اونچا نصیب ہے کہ رب نے مجھے اس کام کے لیے چنا جس کے لیے پہلے وہ اپنے ایک نبی کو چن چکا ہے۔ بس پھر اس نے ویسا ہی کیا جیسا اسے شاہ نواز صاحب نے بتایا تھا۔ میں بھی اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر رب کی مرضی میں راضی ہو گئی، پر اس واری مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ مدرسے پر چھاپے کے بعد ویسے ہی میرا جی کچھ کھٹک گیا تھا، پر نذیر محمد اپنے عقیدے میں پکا رہا۔ کہنے لگا، اللہ والوں کو دنیا دار لوگ اسی طرح تنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے چکر میں پڑھ کر ہمیں کسی اللہ والے کے خلاف دل میں میل نہیں لانا چاہیے۔ بطول بی بی کے بیان کردہ حقائق رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے۔ ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد شاہ نواز کا کردار اور بھی کھل کر واضح ہو گیا تھا۔ دینداری اور بزرگی کی آڑ میں وہ شخص معصوم گاؤں والوں کی برین واشنگ کا کام کرتا رہا تھا۔ اس نے جس شخص کے مزاج میں ذرا بھی فتنے کے لیے گنجائش پائی، اسے راہ سے بھٹکا دیا۔ وہ بھی اس طرح کے بھٹکنے والا یہی سمجھتا رہا کہ وہ فلاح کی راہ پر چل رہا ہے۔ عبد المتین والا واقعہ اتنا پرانا نہیں ہوا تھا کہ کسی کے ذہن سے نکل جاتا، اور اب یہ واقعہ سامنے آ گیا تھا۔ کم علم اور جذباتی دیہاتی نذیر محمد کو شاہ نواز نے اس طرح گمراہ کیا تھا کہ وہ خود کو سنت ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے ہوئے اپنے دو معصوم بچوں کی جان لے بیٹھا۔ اگر نذیر محمد میں ذرا بھی فہم و شعور ہوتا تو اپنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کے خواب کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحیم و غفور نہیں۔ اللہ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی محض آزمائش کی تھی۔ باپ کے ہاتھ بیٹے کے خون سے بہرحال رنگنے نہیں دیے تھے۔ اس کی سوچ اور عمل دونوں غلط تھے، جس کا ادراک نہ رکھتے ہوئے اس نے اپنی دونوں اولادوں کو ہلاک کر ڈالا، اور اس کے بعد تیسرے کی قربانی بھی دینے چلا تھا۔ اس طرح کی اندھی عقیدت مندی کو نفسیاتی عارضے کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بطول بی بی کی زبانی معلوم ہونے والے حقائق نے شہریار سمیت عبد المنان اور لیڈی ڈاکٹر کو بھی اندر سے لرزا کر رکھ دیا۔ جو لرزہ خیز حقیقت سامنے آئی تھی، اس نے ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ جانے شاہ نواز نے اور کتنے ذہنوں میں گمراہی کا بیج بویا ہوگا، اور یہ بیج ایک دن پھر کسی طاقتور درخت کی صورت میں ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ شاہ نواز کے بارے میں یہ ظاہر کیے بغیر کہ اس کا پڑوسی ملک سے بھی کوئی تعلق بنتا ہے، اس کی تمام منفی کارروائیوں سے میڈیا والوں کو تفصیلات سے آگاہ کر دو۔ حقائق سامنے آئیں تو شاید لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر گاؤں میں دینی تعلیم کے لیے مستند علماء کی تعیناتی ہو سکے۔ عالم دین کا کردار معاشرے کی تعمیر کے لیے بے حد اہم ہوتا ہے، لیکن اکثر ہم اس بات کو نظر انداز کر کے نیم خواندہ اور یا پھر سازشی افراد کو اپنا دینی رہنما بنا لیتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر اس طرح کے بھیانک واقعات کی صورت میں ہی سامنے آتا ہے۔ بطول بی بی کے بیان کردہ حقائق کو سن کر دلی افسوس محسوس کرتے ہوئے شہریار اس کے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے عبد المنان کو سب سے پہلا حکم یہی دیا، اوکے سر، میڈیا والوں کو تو میں ابھی فوری طور پر بریف کر دوں گا، باقی آگے کی جو پلاننگ آپ کے ذہن میں ہے اس کے لیے ظاہر ہے کچھ وقت اور وسائل درکار ہوں گے، جس کے لیے میرا مکمل تعاون آپ کو ہر وقت حاصل رہے گا۔ عبد المنان نے مستدی اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا، ایسا کرنا کہ اس واقعے پر آفتاب کو اسپیشلی کچھ لکھنے کے لیے ضرور کہنا۔ وہ حساس اور درد مند فطرت رکھنے والا آدمی ہے، اس لیے اس کی تحریر میں خاصی اثر انگیزی پائی جاتی ہے۔ شہریار نے ایک اور ہدایت جاری کی، جس سے ظاہر ہے عبد المنان کو اتفاق ہی کرنا تھا، لیکن اس کے کسی بھی طرح کے رد عمل ظاہر کرنے سے قبل ہی ڈی ایس پی منظور تیز تیز چلتا ہوا ان لوگوں کے قریب چلا آیا۔
اس وقت وہ لوگ ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل چکے تھے اور گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پروگرام یہی تھا کہ وہ لوگ یہاں سے سیدھے تھانے جائیں گے اور نذیر محمد سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کے بعد ہی میڈیا والوں کو واقعے کے متعلق بریفنگ دی جاتی، لیکن ڈی ایس پی منظور چہرے پر جس طرح کے تاثرات سجائے اور جس انداز میں سامنے آیا تھا، اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ابھی تھانے سے میرے پاس فون آیا ہے سر، مجھے افسوس ہے کہ وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ شہریار متوجہ ہوا تو ڈی ایس پی منظور نے گفتگو کا آغاز کیا۔ خیریت، کیا خبر آئی ہے تھانے سے؟ شہریار کا ماتھا ٹھنکا۔ خبر آئی ہے کہ ایک سپاہی نے ملزم نذیر محمد کو فائرنگ کر کے لاک اپ میں ہی ہلاک کر دیا ہے۔ اصل میں سپاہی بے حد جذباتی ہو گیا تھا اور جذبات میں یہ حرکت کر بیٹھا۔ تھانے کے دوسرے عملے نے اس سپاہی کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن وہ خود کو مجرم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے ایک برے آدمی کو اس کے صحیح انجام تک پہنچایا ہے، چنانچہ یہ قتل جرم نہیں بلکہ جہاد کہلائے گا۔ ڈی ایس پی منظور کی بات سن کر شہریار کا بے ساختہ دل چاہا کہ اپنے سر کے بال نوچ لے۔ عوام کی یہ حد سے بڑی ہوئی جذباتیت ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے کبھی بھی کام کرنے والوں کو صحیح پلاننگ کے مطابق کام کرنے کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ اب بھی جانے اور کون کون سے حقائق تھے جو نذیر محمد کی موت کے بعد ہمیشہ کے لیے پردے میں چلے گئے تھے۔ وہ زندہ رہتا تو شاید اس سے شاہ نواز کے بارے میں کوئی کلو مل جاتا، لیکن اب تو خالی لکیر پیٹنے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ السلام علیکم ابا جی۔ ایئرپورٹ پر چیکنگ کے طویل مرحلے سے گزر کر چودھری افتخار ارائیول لاؤنج میں پہنچا تو اس آواز کو سن کر چونک پڑا۔ سامنے اس کا بڑا اور چہیتا بیٹا چودھری مراد لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس کا استقبال کر رہا تھا۔ یہ معمول کی بات تھی۔ مراد کے نیو یارک کے قیام کے عرصے میں چودھری جب بھی وہاں آیا تھا، مراد اس کے استقبال کے لیے ضرور پہنچتا تھا۔ خود وہ بھی ارائیول لاؤنج میں داخل ہوتے ہی بیٹے کو متلاشی نظروں سے کھوجنے لگتا تھا، لیکن آج ذرا مختلف صورتحال تھی۔ وہ اپنے ہم سفر ڈیوڈ کی وجہ سے بری طرح الجھ گیا تھا۔ ڈیوڈ جو ابتدا میں ایک اچھا ہم سفر اور دوستانہ مزاج رکھنے والا آدمی محسوس ہوا تھا، اچانک ہی خطرناک لگنے لگا تھا۔ چودھری نے اپنی عیار فطرت کی وجہ سے بھانپ لیا تھا کہ ڈیوڈ کا اس سے ملنا اور ماہبانوں کی تصویریں دکھانا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ چودھری کے لیے ماہبانوں کی کیا اہمیت ہے، اور اب شاید وہ ماہبانوں کے بدلے اس سے کوئی ڈیل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چودھری کو کھانے پر مدعو بھی کیا تھا کہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا چودھری نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا بہرحال سمجھتا تھا کہ ڈیوڈ اسے اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ کام یا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس سوال نے چودھری کو الجھا رکھا تھا۔ اسی الجھن میں گرے ہونے کی وجہ سے اسے مراد شاہ کا خیال نہیں رہا تھا۔ وہ چیکنگ کے مراحل سے گزر کر ارائیول لاؤنج میں پہنچنے تک ڈیوڈ کو کھوجنے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن وہ تو جہاز سے اترنے کے بعد گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ چودھری کو اس کی کہیں ایک جھلک تک نظر نہیں آئی تھی۔ خیریت تو ہے ابا جی؟ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ مراد شاہ نے فوراً ہی اس کی کیفیت بھانپ لی۔ کوئی پریشانی نہیں پتر، بس ادھر یہ لوگ ہم پاکستانیوں کی ایسی چیکنگ کرتے ہیں کہ طبیعت بری ہونے لگتی ہے۔ اپنے ملک میں ہم اچھے بھلے عزت دار آدمی ہیں، لوگ جھک جھک کر ہمیں سلام کرتے ہیں، لیکن یہ گورے بندے کی ساری عزت خاک میں رول دیتے ہیں۔ چودھری نے خود کو سنبھالتے ہوئے بہانہ بنایا تو مراد شاہ مسکرا دیا۔ یہ شکوہ تو چودھری ہر بار نیو یارک آنے کے موقع پر کرتا تھا، اور اب تو صورتحال ماضی کے مقابلے میں اور بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا پروپیگنڈا کرنے والے امریکی اپنے پروپیگنڈے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ہر مقام پر مسلمانوں کے لیے بے حد سختی کا مظاہرہ کرنے لگے تھے۔ اس سختی کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور رد عمل میں مسلمان بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا پر جنگ مسلط کرنے والے اپنے بھڑکائے گئے شعلوں کی آنچ اپنے دامن میں لگنے سے سدا خوف زدہ رہتے تھے، چنانچہ ان کے حفاظتی اقدامات میں بھی اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ جانے دیں ابا جی، اپنا جی میلا نہ کریں، ہر جگہ کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ یہاں والے ہمارے لوگوں کے لیے ذرا روکھی طبیعت کے ہیں، پر آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
اپنے علاقے میں تو آپ کی بڑی عزت ہے نا۔ مراد شاہ نے باپ کی دل جوئی کی کوشش کی اور انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ سو تو ہے، اسی واسطے تو میں تجھ سے بھی کہتا ہوں کہ واپس اپنے گاؤں آ جا۔ دنیا کا کون سا آرام ہے جو ادھر نہیں ہے؟ اپنی حویلی میں ہر سہولت موجود ہے، پھر ادھر رہ کر کسی کی نوکری شوکری بھی نہیں کرنی پڑتی۔ رب کے کرم سے ہمارے پرکھوں نے اتنا چھوڑا ہے کہ 7 پیڑھیوں تک بھی بیٹھ کر کھائیں تو کم نہیں پڑے گا۔ تو نے خام خواہ کی ضد لگا کر گوروں کی نوکری کر رکھی ہے، ورنہ تیرے لیے تو وہاں اتنا کچھ موجود ہے کہ 85 بندے تیرے آگے پیچھے ہاتھ باندھ کر گھومیں۔ چودھری نے اپنی ہر بار کہی جانے والی بات ایک بار پھر بیٹے کے سامنے دہرائی۔ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے ابا جی، لیکن میں کیا کروں، میرا مزاج ذرا مختلف ہے۔ مجھے لوگوں کا اپنے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اچھا نہیں لگتا۔ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، میں اپنے جیسے انسانوں کو اپنی غلامی کرتا دیکھتا ہوں تو دل برا ہونے لگتا ہے۔ پھر وہی گل، تجھ میں اور ان جاہل مزاروں میں بڑا فرق ہے۔ تو چودھری افتخار کا پتر، اس کی جائیداد کا جان نشین ہے۔ تو اور وہ مزارے دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تجھے اللہ نے حکمرانی کے لیے بنایا ہے اور انہیں غلامی کے لیے۔ اگر اللہ سب کو ایک جیسا دیکھنا چاہتا تو پھر آپ ہی سب کو برابری سے مال و دولت اور مقام دیتا۔ اللہ نے آپ بندوں کے درمیان اونچ نیچ رکھی ہے، پر تیرے جیسے نوجوانوں پر سوشلسٹ بننے کا بھوت سوار رہتا ہے۔ خیر، رہ لے جتنے دن چاہے یہاں، آخر کو ایک دن تجھے میری گل سمجھ آ ہی جائے گی۔ بیٹے کا جواب چودھری کو پسند نہیں آیا اور وہ اپنی طرف سے دلیلیں دے کر اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ نے بندوں کے درمیان اونچ نیچ رکھی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ انسانوں میں سے کچھ کو برتر اور کچھ کو کمتر رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو روپے پیسے کی بنیاد پر برتری اور کمتری ہے ہی نہیں۔ اس کے نزدیک تو بس وہ برتر ہے جو تقوی اختیار کرے۔ معاشی اور معاشرتی تقسیم کے ذریعے تو بس وہ ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ جو اس آزمائش میں پورا اترے گا وہی اللہ کے نزدیک بلند اور کامیاب ہوگا۔ چل چھڈ، رہنے دے اس گل کو۔ تیری گل سن کر مجھے لگتا ہے کہ جیسے تو امریکہ میں نہیں، سعودی عرب کے کسی مدرسے میں رہ رہا ہے جہاں تجھے یہ سب سکھایا جاتا ہے۔ چودھری کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے موضوع ہی ختم کر دینا مناسب سمجھا۔ مراد نے بھی باپ کا موڈ دیکھتے ہوئے اسے مزید چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ دین صرف سعودی عرب کے مدرسوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ فطرت میں بھلائی اور دل میں نیک خواہشات رکھنے والے کو ہر جگہ رہنمائی مل جاتی ہے۔ وہ نیو یارک جیسے آزادانہ مزاج رکھنے والے شہر میں رہ کر ایسی باتیں کرتا تھا تو صرف اس لیے کہ اس کے احباب کا حلقہ انسانی حقوق کا شعور رکھنے والے افراد پر مشتمل تھا۔ ان افراد میں بہت سے اچھے مسلمان بھی تھے اور کچھ غیر مسلم، لیکن اچھے انسان بھی۔ چنانچہ وہ اگر اپنی پرورش کے ابتدائی عرصے میں خود کو ملنے والی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے کچھ بگڑا بھی تھا تو ان چند سالوں میں بالکل سدھر گیا تھا۔ شاہدہ اور علینا گھر پر بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ جس وقت میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا تھا میں نے فون پر ان دونوں کو اطلاع دے دی تھی۔ مجھے آج آفس میں ضروری کام نہیں ہوتا تو میں چھٹی کر لیتا اور ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ ہی ایئرپورٹ لاتا، لیکن مصروفیت کچھ ایسی تھی کہ مجھے آفس سے نکل کر سیدھا یہاں آنا پڑا۔ موضوع گفتگو بدلنے کے لیے مراد شاہ چودھری کو اپنی بیوی اور بیٹی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کی بیوی شاہدہ اس کی سگی پھپھو کی بیٹی تھی، جس کو وہ باپ کی خواہش پر بیاہ کر اپنے ساتھ امریکہ لے آیا تھا۔ کم تعلیم یافتہ شاہدہ اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن مراد شاہ نے سمجھداری اور بردباری کا ثبوت دیتے ہوئے بیوی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی راہ نکال لی تھی۔ اگرچہ بیوی اور اپنے درمیان موجود ذہنی فرق کی وجہ سے بعض اوقات اسے شدید احساس تنہائی بھی ہوتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ بات شاہدہ پر ظاہر نہیں کی تھی، اور یوں وہ دونوں اپنی بیٹی علینا کے ساتھ کافی مناسب زندگی گزار رہے تھے۔ علینا کی عمر 3 سال ہو چکی تھی اور اس کا وجود دونوں میاں بیوی کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ نوکری کی یہی تو برائی ہوتی ہے کہ بندہ پابند ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کی جگہ تو اپنے گاؤں میں ہوتا تو ایسی کوئی مجبوری آڑے نہیں آتی۔ مراد کی بات سن کر چودھری کو ایک نکتہ مل گیا، چنانچہ اس نے فوراً ہی اسے جتا دیا۔ مراد اس کی بات سن کر محض مسکرا دیا اور جواب میں کچھ کہے بغیر ڈرائیو کرتا رہا۔ نیو یارک جیسے مصروف شہر کے
ٹریفک میں اپنی گاڑی چلانے کے لیے اچھی خاصی حاضر دماغی کی ضرورت ہوتی ہے۔ برسوں یہاں رہنے کی وجہ سے وہ اس ٹریفک کا عادی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا۔ ہلکی پھلکی گپ شپ کرتے ہوئے آخر کار وہ لوگ مراد شاہ کے لگژری اپارٹمنٹ تک پہنچ گئے۔ مراد کی یہاں ٹھیک ٹھاک ملازمت تھی، لیکن یہ شاندار اپارٹمنٹ بہرحال اسے چودھری نے ہی خرید کر دیا تھا، ورنہ خود مراد تو شاید ابھی تک کسی کرائے کے اپارٹمنٹ میں ہی رہ رہا ہوتا۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر چودھری کی بہو اور پوتی سے ملاقات ہوئی تو ان میں لگ کر وہ اپنی ذہنی الجھن کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا۔ شاہدہ نے اس کے لیے خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے مشرقی کھانا تیار کیا تھا۔ وہ خود بھی مشرقی لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اسے مراد شاہ کے ساتھ نیو یارک بھیجتے ہوئے چودھری نے بیٹے سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو مشرقی روایات کے خلاف امریکی ماحول میں نہیں ڈھلنے دے گا۔ شاہدہ حویلی کی دوسری خواتین کی طرح نیو یارک میں رہنے کے باوجود گھریلو زندگی گزارے گی۔ مراد نے یہ شرط قبول کر لی تھی۔ خود شاہدہ کو بھی باہر کی دنیا سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، اس لیے وہ آرام سے ایک گھریلو بیوی کی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ کام کاج میں مدد کے لیے دن بھر ایک ملازمہ اس کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے اس پر بہت زیادہ بوجھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے مراد شاہ نے اسے شخصی آزادی سے قطعی محروم نہیں کیا تھا۔ وہ بہت سے معاملات میں اپنی مرضی کی مالک تھی اور اسے اپنی خواہش کے مطابق عمل کرنے کے لیے آزادی بھی حاصل تھی۔ ماموں جان، آپ کا کمرہ تیار ہے، آپ لمبے سفر سے آئے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیں، پھر پوتی کے لاڈ اٹھائیے گا، شاہدہ نے چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پوتی کے ساتھ مصروف تھا۔ ہاں پتر، میں واقعی بڑا تھک گیا ہوں، اب کچھ دیر آرام کروں گا۔ چودھری نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کی توجہ سے یکدم محروم ہو جانے پر علینا نے احتجاجاً رونا شروع کر دیا، لیکن اس بار چودھری نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ تو علینا کو پوتی ہونے اور اتنی دور رہنے کی وجہ سے کافی رعایت حاصل تھی، ورنہ بیٹیوں سے محبت کا برتاؤ کرنا حویلی والوں کی روایات میں ہی شامل نہیں تھا۔ مراد شاہ، جو باپ کے اس انداز کو سمجھتا تھا، خود ہی علینا کو گود میں لے کر اسے بہلانے لگا، جبکہ چودھری نے اپنے لیے مخصوص کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ آرام دہ بستر پر لیٹا تو اسے ایک بار پھر ڈیوڈ اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد آ گئی۔ اس گفتگو میں ایک کارآمد بات یہ تھی کہ ڈیوڈ نے اسے ماہبانوں سے متعلق یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اسے مل جائے گی۔ ڈیوڈ سے معاملات جس طرح بھی طے پاتے، لیکن ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ اسے ماہبانوں کے حصول کے لیے اب شہریار پر دباؤ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ اسے اغوا کروانا بھی بیکار ہی تھا۔ اس خیال کے آنے کے بعد اس نے فوراً ہی بالے کا موبائل نمبر ملایا۔ موبائل کی سہولت آ جانے کے بعد اس نے بالے سمیت اپنے کچھ خاص ملازمین کو موبائل سیٹ فراہم کر دیے تھے تاکہ وقت ضرورت فوری رابطہ ہو سکے، لیکن اس وقت اسے بالے سے رابطہ کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ جانے کس وجہ سے بالے کا موبائل نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد چودھری نے منشی اللہ رکھا کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے دوسری ہی بیل پر کال ریسیو کر لی۔ سلام سرکار، خیر نل پہنچ گئے، میں یہی انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی طرف سے خیریت کا فون آ جائے۔ چودھری کی آواز سنتے ہی منشی نے خوش آمدانہ انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ بالا کدھر ہے منشی؟ میں اتنی دیر سے اسے فون کر رہا ہوں پر اس کا نمبر ہی نہیں مل رہا۔ منشی کی خوش آمدانہ باتوں پر کان دھرے بغیر چودھری نے اپنے مطلب کی بات کی۔ بالا تو رات سے ہی غائب ہے سرکار، مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ آپ نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا ہے، اسی کے سلسلے میں انتظامات کرنے جا رہا ہے، 2-3 دن میں واپسی ہوگی۔ منشی نے اسے اطلاع دی تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ یقیناً بالا شہریار کے اغوا کے انتظامات کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ موجود تھا جہاں موبائل سگنلز نہیں پہنچتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پر تو کوشش کر کے دیکھ کہ کسی طرح بالے سے رابطہ ہو جائے۔ اس سے گل ہو تو بولنا کہ ابھی رک جائے، میں نے اسے جو کام کہا تھا اس میں فوری ہاتھ نہ ڈالے۔ چودھری نے ہدایات جاری کیں اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب اگر منشی کا بالے سے رابطہ ہو جاتا تو شہریار کا اغوا رک جاتا، ورنہ دوسری صورت میں اس نے سوچ لیا تھا کہ بالے سے کہے گا کہ شہریار سے ماہبانوں کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرے اور یوں ہی اس کی تھوڑی بہت پھینٹی لگا کر اسے آزاد کر دے۔
شہریار کو اتنی تکلیف بھی پہنچ جاتی تو وہ اپنے دل میں بڑی ٹھنڈک محسوس کرتا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔